अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही ओल्ड ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट के प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिए कीजिए। एनीवे, टॉपिक पाकिस्तान से भी शुरू करूँगा, थोड़ा सा अमेरिकन भी है, मगर पाकिस्तान से नहीं, सॉरी, अमेरिका का है मगर रिलेट टू पाकिस्तान है। बहुत दर्दनाक खबर है मेरे पास, और बहुत हैरान कन और बहुत अंदोनाक जिसे कहना चाहिए कि आई एम शॉक रियली सिंस यस्टरडे नाइट। एक अमेरिकन पाकिस्तानी बच्ची 21 साल की, 21 ईयर ओल्ड, जो यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड स्टूडेंट थी, उस पर तेज़ाब फेंक दिया गया और उसके घर के ड्राइववे में। लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क का एक सबर्ब एरिया है विच इज़ वेरी पोश एरिया। समझें कि DHA है, क्लिफ्टन है, एंड मोर देन दैट। माँ के साथ ग्रॉसरी करके ड्राइववे में गाड़ी पार्क की और गाड़ी से उतरकर ग्रॉसरी जो है ना गाड़ी से निकाल रही थी दोनों माँ बेटियाँ। तो एक नौजवान आया और उसके फेस पर एसिड फेंक कर भाग गया। उसकी आंखों में गया, उसकी ज़बान में गया, उसके सीने पे गया, उसके फेस पे गया। आंखों में लेंस लगे हुए थे जो मेल्ट हो गए अंदर। ज़बान जल गई है, फेस काफ़ी, मैंने टाइटल पर उसकी पिक्चर लगाई है, उसकी पहले की भी और बाद की भी। पता कुछ नहीं चल सका अभी तक। ये 17 मार्च का वाक़या है, पब्लिक में ये अब आया है। इसमें जो सबसे और अहम बात है कि यहाँ इलाज बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने डोनेशन की अपील की है तो $3 लाख के करीब अभी सुबह तक जमा हो चुके हैं, और आपको यकीन नहीं आएगा उसमें 90% पैसे देने वाले अमेरिकन हैं। एक अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तानी उबर ड्राइवर का मर्डर हुआ था। हमारे दोस्त हैं अकबर, उनके साले का, मेरे ख्याल में वो साले हैं वाशिंगटन DC में। तो उनको भी कोई $3-4 लाख मिले, उसमें भी 90% गोरों ने पैसे दिए थे। गोरों ने, कालों ने और स्पेनिश, सबको कहना चाहिए कि इनकी चैरिटी के हवाले से तारीख़ बड़ी अजीब है। पूरी दुनिया में याद रखिएगा, चैरिटी अमेरिका से निकलती है। तो ये जो वाक़या हुआ है जितना संगीन तरीन, उसकी डिटेल अभी नहीं और आई है सामने कि कौन कहाँ से हैं। पाकिस्तान से मैं लगा हुआ हूँ, और भी लोग हैं। जिसमें संगीनी है, उसमें डर ये है कि इसमें कोई पाकिस्तानी ना निकले, क्योंकि अमेरिका की 250 साल, जो 300 साल सिविलाइजेशन की तारीख, पूरी सिविल वार के बाद बल्कि कह लें जो तारीख है, उसमें टोटल 6 वाक़यात हैं तेज़ाब फेंकने के, जिनमें से 2 मर्दों पर है। एक तो 1956 में पहला जो वाक़या कोर्ट होता है मैनहट्टन में। एक विक्टर रेसलर जर्नलिस्ट थे जो ट्रेड यूनियंस पे बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे, कॉलम लिखते थे, खबरें देते थे। तो मैनहट्टन के एक रेस्टोरेंट, लिंडी नाम है उसका, वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो उन पे तेज़ाब फेंका गया, उनकी आंखें ड्राई हो गई थी। फिर दूसरा वाक़या 1959 में एक वकील थे, क्या नाम है उनका, बर्ट पिक्स। उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर एक बंदा हायर करके एसिड फेंकवाया, जिसमें उस लड़की की आंखें चली गईं, चेहरा ख़राब हुआ, और उसमें वकील साहब को 14 साल की सज़ा हुई। फिर तीसरा वाक़या 26 अगस्त 2006 में डिट्रॉइट में कि मिशिगन में एक 22 साल सिंगल मॉम जो प्रेग्नेंट भी थी, उस पर तेज़ाब फेंका गया और उसकी आंखें गईं और उसकी प्रेगनेंसी भी ख़त्म हो गई थी, और कान भी उसके ड्राई हुए उसमें। फिर चौथा हमला एक 48 साल, कहना चाहिए, ये पहला वाक़या पहले जो तीसरा सुनाया ये मिशिगन डिट्रॉइट का था। ये चौथा जो है शिकागो इलिनॉय का है। ये 48 ईयर ओल्ड की एक सोशल वर्कर थी, वो अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकल कर जा रही थी, तो 3 टीनेजर्स ने उन पर बैटरी एसिड फेंका उनके सर पर। और पांचवा वाक़या 2007 में, जहां मैं अब बैठा हुआ हूँ डैलस में, टेक्सास में हुआ। एक 17 साल लड़की पर तेज़ाब फेंका गया था। फिर आखिरी जो वाक़या अब तक जो कोर्ट होता है वो 2017 में विस्कॉन्सिन मिलवाकी में फेंका गया। कहना चाहिए क्या, एक
نام شخص کے ایک فرد پر پھینکے گئے، ایک مرد کے اوپر، مگر اس کے ملزموں کا اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ ملواکی میں ذرا یہ کنفیوز ہوا کہ ملواکی میں بھی پچھلے دنوں ایک پاکستانی 65 سالہ فرد نے ایک نوجوان 40 سالہ کو ایک عجیب سی پروفیشنل رقابت کہیں یا کچھ کہیں، وہ پولیس والا تھا، کمیونٹی پولیس سرو کرتا تھا، جو 40 سالہ تھا، برابر میں پڑوسی تھے دونوں، تو اس نے شوٹ کر دیا تھا بوڑھے نے، جو ریٹائر ہو چکا تھا، جس کے گیس اسٹیشن وغیرہ تھے، اور پلی یہ لی تھی کہ جی وہ گن لگا کے میرے ڈور پر آیا تھا تو میں سمجھا یہ مجھ پر حملہ کرنے آیا، جبکہ اسی دوپہر مقتول کے گھر سے محترم کے لیے بچے فیملی ان کی پاکستان گئی ہوئی تھی تو کھانا وغیرہ آیا تھا۔ تو یہ ریسنٹلی واقعہ میں نے کہا ساتھ میں دے دوں، پھر مگر ساتھ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ خطرہ یہ ہے کہ یہ جو اس بچی کا نام ہے، میں نے لکھ کے رکھا ہے نافیہ فاطمہ، جس پر تیزاب پھینکا گیا ہے۔ یہاں سب سے جو خطرہ ہے کہ کوئی خدا نہ خاصا بس پاکستانی نہ نکلے، جو سب سے بڑا ڈر ہے کلچری جو ہمارے یہاں نظر آتا ہے، کیونکہ 250 سالہ تاریخ میں دیکھیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو کوئی ہیٹ کرائم بھی ہو سکتا ہے، یہ کہ ایشین پہ حملے شروع ہوئے ہیں، سب کچھ ہے بھی، پچھلے دنوں ایل اے میں بھی ہوا ہے، نیو یارک میں سب وے میں ایشین خاتون پر خنجر سے حملہ کیا گیا ہے، اور شکاگو اس میں اٹلانٹا میں ہوا ہے، پھر اور واقعات ہو چکے ہیں، مگر کہیں لوگوں کو شبہ ہے کہ اس میں کوئی پاکستانی لڑکا نہ نکل آئے، کیونکہ ہم یہاں اپنے پورے کلچر کے ساتھ آئے ہیں۔ میں جب اخبار نکالا 26 سال تو میں نے پہلا واقعہ کوٹ کیا تھا کہ ایک 18 سالہ پاکستانی لڑکے نے دنیا کے سیکنڈ ہینگنگ برج تھا اس وقت، ویرازانو برج جو اسٹیٹن آئلینڈ اور نیو یارک بروکلن کو ملاتا ہے اس کے درمیان، اس سے کود کر ایک 18 سالہ لڑکے نے خودکشی کی تھی عشق میں۔ وہ 400 فیٹ اونچا ہے وہ برج جو ہے نا، اور پانی نیچے جو ہے نا پورا سمندر بہ رہا ہے، کہنا چاہیے بے ہے پوری، بلکہ ہڈسن ریور ہے، ہڈسن ریور میں اس نے جو وہاں سے جو ٹکراتا ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے ہڈسن ریور گزرتا ہے وہاں سے، اور پھر آگے بے بن جاتی ہے اور پھر سمندر تک جاتا ہے، وہ وہاں سے کود کے چھلانگ لگائی تھی، اور اپنے بھائی کے ایک دوست کی ٹیکسی وہ آیا تھا ملنے کے لیے، تو اس کو لے کر کے میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کے، 18 سال عمر تھی، 19 سال وہ گئے محترم اور جنون میں کہ وہ لڑکی والے مان نہیں رہے تھے شادی کے لیے، جا کے چھلانگ لگا دی، اور اس وقت اس کا آئی وٹنس جو تھا، جس نے جب یہ اتر کے گاڑی سے برج کے اوپر چڑھے چھلانگ لگائی تو پیچھے ایک کنسٹرکشن کا پاکستانی ورکر گزر رہا تھا وین لے کے، ٹریفک رک گیا تھا، تو وہ پہلا گواہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں بڑے دردناک واقعے ہوئے ہیں، 3 بیٹوں نے پاکستانی امریکن 3 بیٹوں نے اپنے باپوں کو مارا، ایک بیٹے نے اپنی بیوی کو ذبح کیا، اور بڑے واقعات ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سب سے پہلے میں آپ سے یہ شریک کر لوں، دعا کریں کہ اس میں پاکستانی نہ نکلے، جو بہت زیادہ خدشہ لوگ فیل کر رہے ہیں، اور ابھی ڈیٹیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے ابصار عالم کو گولی لگنے کا واقعہ، جو بہت حیران کن ہے، اور شبہ ISI پہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا پچھلے دنوں کہ جب وہ پیمرا کے چیئرمین تھے تو 2017 میں جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد پہ، جو فوج نے ہی کروایا تھا، سب کو پتہ ہے، اور ابصار عالم کی ٹویٹ سے تو ثابت بھی ہو گیا کہ جنرل فیض حمید نے فون کر کے کہا کہ جو 92 چینل آپ نے بند کیا ہے، جو لائیو کوریج دکھا رہا تھا دھرنے کی، اسے آپ کھولیں۔ انہوں نے انکار کیا، جنرل فیض حمید نے کہا تو پھر سارے چینل بند کریں، اس نے کہا آپ یہ دونوں کام نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے، کیونکہ پھر وہاں دباؤ ڈالا ہوگا، اور نواز شریف جو آج فوج کے بڑے خلاف ہے، وہ اقتدار بچانے کی انہوں نے آخری کوشش کی تھی کہ مشاہد اللہ کو بھی فارغ کیا، پرویز رشید کو بھی فارغ کیا، چینل پہ بھی پابندیاں لگائیں، تو انہوں نے ایک آرڈر دے کے سارے کے سارے چینل بند کر دیے تھے۔ جیو تو 3 مہینے بند رہا تھا۔ تو اس کے بعد، اور وہ اکثر کرٹیسائز بھی کرتے رہتے ہیں، ابصار عالم مشہور ہے اس کام کے لیے، آج نیو یارک ٹائم نے جو خبر چھاپی اسی حوالے سے، نہیں بدنامی کی بات ہے۔ اب یہ لاکھ الزام لگائے، مجھے ایک ذرائع نے بتایا نمبر 1 ایجنسی کے کہ اس ٹویٹ کے بعد وہ بہترین چارہ بن چکے تھے مخالف دشمن ایجنسی کا، تو انہوں نے کام لگا دیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ پروف تو نہیں ہے نا، جو چاہیں کہہ لیں، گو کہ حامد میر کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، مگر
صحافیوں کو ایک لیفٹیننٹ جنرل نے ہی بتایا تھا بعد میں کچھ عرصے کے کہ حامد میر کو گولی لگوانے والے بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہی تھے. سب کو نام ان کا پتہ ہے, میں نہیں لینا چاہتا. تو اب جو ISI پروپیگنڈا کر رہی ہے, جو ان کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, مجھے ایک پوسٹ بھیجی گئی جو بہت دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب اس کا توڑ کر رہے ہیں نا تاکہ بیلنس کر دیں, ڈائلیوٹ کر دیں اس پورے سانے کو. مگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو آپ یا تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بھیجیں, انہیں بھی بتائیں. تو دیکھیں کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. گولیاں جب 2 روپے کے سکوں پر لگیں اور پیٹ پر ہلکی سی گرمائش محسوس, کیا ہے کہ گولیاں جب جیب میں موجود سکوں پہ لگیں تو پیٹ میں ہلکی سی گرمائش محسوس ہوئی. مائے ناز نون لیگی اداکار عالم برنال لگا دی ہے, چند دن میں جلن ختم ہو جائے گی. ڈاکٹرز ادارے ملک کا 80% بجٹ کھا رہے ہیں مگر ایک بلٹ تک ایسی نہیں بنا پائے جو 2 روپے کا سکہ بھی کراس کرنے کی ہمت کر سکیں. میر جعفر یہ صحافت کے ستون پر حملہ ہے. حکومت اس کا ہرجانہ ہر صحافی کو پلاٹ کی صورت میں ادا کرے. اسلام آباد پریس کلب. یہ پوسٹ بنا کے وائرل کی جا رہی ہے. اور جو ان کے منہ چڑھے صحافی ہیں, میں نے ان کی بھی ایک پوسٹ دیکھی کہ بھئی کہا کہ گولی لگی اور آرام سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور باتیں جو تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ہو گئے, گولی آر پار ہو گئی. نوبل انعام کے لیے ان کو اور آسکر کے لیے ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کی حرکتوں سے آپ معاملہ دبا نہیں سکتے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. 1 سال میں 8 صحافی قتل ہو چکے, 36 کو آپ نے ہراساں کیا, 23 کو گرفتار کیا, اور باقی تو سب جو ہے منظر, جو پابندیاں ہیں سب کو پتہ ہے. یہ جنرل فیض حمید جب سے آئے ہیں جمہوریت بھی خطرے میں ڈال دی ہے. سارا الیکشن کا تنازع جو کچھ ہے آج انہی کی وجہ سے ہے, اور صحافت بھی زمین پہ اندر ہی کہیں دھسا دی ہے. انہیں لوگ اب زمین پر پاکستان کا انورٹڈ کاما میں خدا کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا, کوئی بول بھی نہیں سکتا. وہ سینٹ کا الیکشن ہو, ریگنگ ہو, کہیں ڈسکا ہو, سب جگہ انہی کا نام آتا ہے. 1.5 سال ہو چکا ہے. آرمی چیف بھی بننا چاہتے ہیں, کم از کم 1 سال کی بھائی کو کور بھی چاہیے. لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ چلے جائیں, مگر جو ان کا آرمی چیف بننے کا خواب ہے وہ لگتا نہیں کہ پورا ہوگا, کہ 1.5 سال کے بعد وہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے. اور معاوضے ہوں, زبردستی ہو کہ ملک کی حالات دکھا کے, باجوہ صاحب نے جیسے دکھا کے کہ بس کشمیر لینے جا رہے تھے وہ, تو ایکسٹینشن لینا پڑ گئی. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاکستان ہے وہاں. آخر میں تھوڑا سا ذکر یہ کر دوں کہ خان صاحب کو شور مچا ہوا ہے کہ خان صاحب اسمبلی نہیں آئے, اور اتنے بڑے واقعے پر ایک پرائیویٹ ممبر سے قرارداد پیش کروا دی, وزیر سے بھی نہیں کروائی, اور خان صاحب اسمبلی آتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھ جیسے لوگ الیکشن سے بہت پہلے سے ہی بتاتے آئے ہیں کہ خان صاحب پارلیمانی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے, اور کسی بھی حال میں نہیں رکھتے. وہ اپنے آپ کو صدر پریٹینڈ کرتے ہیں, جیسے امریکہ میں نا اسٹیٹ آف یونین کا سال میں 1 لازمی خطاب ہے, وہ صدر چاہے تو 2-3 اور کر لیں, جس میں معیشت, بجٹ اور قوانین کی تبدیلی سے لے کے تجاویز, ایجنڈا, موجودہ کرنٹ سچویشن پہ صدر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. اور یہ 1913 سے پہلے تحریری طور پہ صدر جمع کروا دیا کرتا تھا, آتے نہیں تھے کانگریس میں. تو وڈرو ولسن نے اس کو شروع کیا 1913 کے بعد, کہ کانگریس میں آ کے خود خطاب کرنا شروع کیا, بتایا, جسے ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ خان صاحب اپنے آپ کو صدر ہی محسوس کرتے ہیں, اور جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں, جو کیبنٹ کا اسٹائل ہے, جس طرح لوگ لائے گئے ہیں, وہ صدارتی ہے بالکل. اور مہم بھی چلا رہی ہے PTI کے لوگ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے, نیو یارک اور امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو مجھے پرسنل لیول پہ پتہ ہے, میں انہیں روز دیکھتا ہوں, میری گفتگو بھی ہوتی ہے. تو خان صاحب کا تو ڈر یہ ہے کہ اگر صدارتی نظام بھی آ گیا کہیں
اور خان صاحب صدر بن گئے تو تحریری طور پہ ہی جمع کروایا کریں گے، آئیں گے نہیں. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے. آخر میں چلیں میں یہ بھی بتاتا چلوں، جارج فلائیڈ کا آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو بلیک میٹر کے حوالے سے جو مرڈر ہوا پہلے، اس کے بعد کمپین چلی، اس انسپیکٹر کو 3 کاؤنٹ اس پہ تھے اور تینوں کو تینوں میں جرم ثابت ہو گیا ہے گرینڈ جوری کی طرف سے، اور 40 سال کی سزا کا سامنا ہے. ایون یہ کہ بائیڈن نے آ کے بھی فیملی کو فون کیا، بیان دیا کہ یہ منظم جو یہاں پر تعصب ہو رہا ہے، نسل پرستی ہو رہی ہے، کہ اس کے خاتمے کی طرف یہ پہلا قدم ہے. یہاں پولیس بروٹیلٹی کی بڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، مگر دیکھیں جی آزادی ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گا. آزادی اتنی ہے کہ میں نے 2004 21 مارچ کو خبر چھاپی، لیڈ اسٹوری، کہ اسامہ پاکستان کے پاس ہے اور امریکہ کی مرضی سے ہے. تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا چھاپ دیا ہے، ایجنسیاں آ جائیں گی. بخدا آج تک کسی نے نہیں پوچھا، آج تک. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسامہ کہاں نکلے اور کیا خبریں آئیں. خیر ویلاگ لمبا طویل ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.